मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम हो नबी की ज़ात पर, उनके अहले खाना पर और उनके साथियों पर। कुरान और लम्हा फ़िक्रिया में अरबी ग्रामर और अरबी उर्दू आमांगी के साथ आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 8 का मुतालिया करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 8। वमिनन नास, और लोगों में से, मन यकूलु, जो ये कहता है, आमना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर, व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं है। यही तर्जमा होता है, लेकिन एक इसका तर्जमा इस तरह भी हो सकता है कि वो मोमिनीन के साथ नहीं है। अब ग्रामर के हवाले से भी देखेंगे और बामुहावरा वाव बहुत दफ़ा पहले भी दे चुके हवाले से हमारे पास हरूफ जर में से भी आता है, यानी प्रपोजिशन में से भी है, और हरूफ अतफ यानी के कंजक्शंस में। वाव के जो मुख्तलिफ मायने हमने देखे थे कि और जैसे सुबह शाम, अमीर व गरीब, अक्ल दानिश, फहम व फरासत। फिर कसम के हवाले से देखा था, वल असरी वल कुरान अल हकीम व शम्स व दुहा, और हालांकि। अब जब ये आयत है कि वमिनन नास व मा यक़ूलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, तो पहले जो आओ आता है वाव, वो और के मायनों में ही आता है, और जब बाद में आता है तो उसका मतलब है कि हालांकि। मिन ग्रामर के हवाले से हम देखें तो हमारे पास प्रेपोजिशन बहुत से उसके मायने हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुल में से बास के लिए ये इस्तेमाल हुआ। अब कुल के हवाले से जब हम देखते हैं तो एक हमें हवाला सूरह बकरा की आयत 253 में मिलता है कि तिलका रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम, उनमें से, यानी रसूल है, और उनमें से मन कलाम अल्लाह हो, यानी किसी के साथ अल्लाह ने कलाम किया, तो रफ़ा बाज़हुम दराजातन, और कुछ के दर्जात बुलंद किए। यानी अब रसूलों में से यानी कुल में से बास का जिक्र है। अन्नास, अन्नास जो है बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं कि अलिफ लाम और उसके बाद अन्नास दो अल्फाज हैं। अलिफ को अगर हम खत्म कर दें तो पीछे रह जाते हैं अन्नास। इससे पहले हमने आयत नंबर 3 में देखा था कि जब मिम्मा कि किस तरह दो हरूफ को एक दूसरे में मदगम करने के लिए तशदीद का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये शर्त है, यानी हमारे पास अलामत तशदीद है, और जिस लफ्ज़ पे या हर्फ पे आ जाए वो मुशद्दद हो जाता है। तो वहाँ हमने देखा कि अलिफ जो था, अलिफ लाम और अन्नास, अन्नास का जो अलिफ था वो ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह जो है वो शर्त लगा दी गई। हम अलिफ लाम के हवाले से हम देखते हैं कि अलिफ लाम पहले भी हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, कि अलिफ लाम का इस्तेमाल हमारे पास कहाँ कहाँ पे आता है। तो पूरी की पूरी नौ का जब जिक्र हो तो वहाँ में कुल के मायने में खलकन नास, यानी पूरी की पूरी जिन्स, इस हवाले से हमारे पास ये नास। अन्नास के हवाले से अगर हम देखें तो हमें एक लफ्ज़ मिलता है रब्बे नास, लोगों का रब, मालिक नास, लोगों का, इंसानों का मालिक, इलाह नास, इंसानों का इलाह, लोगों का इलाह। कुरान पाक की जो सूरह ज़ारियात है उसकी आयत नंबर 56 है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو جن کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر نہ آنا، پوشیدہ ہونا. وہ چیز جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، پوشیدہ ہے، اس کے لیے جن کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور انس اس کے مقابلے میں جو نظر آتی ہے اور جو ظاہر ہو جاتی ہے. اور اب جب جن و انس کا ہمیں لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے یہی مطلب ہوتے ہیں دو مخلوق. جن و انس، جن نظر نہیں آتے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، انسان نظر آتے. اب الناس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو الناس ہمارے پاس جمع ہے، اس کی واحد جو ہے وہ انس ہے. جن و انس کا لفظ ہم اسی لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور الناس جو ہے اس میں اناسی کا لفظ بھی آتا ہے، جس کے معنی ہمارے پاس جو اسم جمع کے ہوتے ہیں کہ جب ہم سب کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہیں سے لفظ جو ہے انسان بھی نکلا ہے، یعنی تمام انسان. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. اب ہمارے پاس ترجمہ بنتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. من کو کے حوالے سے تو یہ ہمارے پاس اسم موصول ہے. من جو کے معنوں میں بھی آتا ہے، جس کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور جو کوئی کے معنوں میں بھی آتا ہے. من کا ایک استعمال استفہام یا کسی سوال کے لیے بھی آتا ہے، جب استفہام کے سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. اسم موصول بھی ہے اور یہ سوالیہ علامت. عربی اردو مانگی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں من و ان، یعنی جو ہے جیسا ہے. یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے جو ہے وہ. اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 8 میں دیکھا تھا جب من کا استعمال، تو یہ ایک حوالہ دیا تھا میں نے آیت نمبر 253 کا کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم، ان میں سے. اب یہی اس حوالے سے ہم من کا لفظ بھی دیکھتے ہیں، یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، معنی ہے اس کے جو کوئی یا جس نے، یعنی رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم، ان میں سے. من کلام اللہ، کوئی ایسا ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، یا جو کوئی اللہ سے کلام کرتا ہے، یا جس نے اللہ سے کلام کیا. تو یہاں دیکھیں کہ من اور من دونوں کیونکہ استعمال ہوئے، اس لیے میں نے اس آیت کا حوالہ دوبارہ دے دیا. قرآن پاک کی سورۃ انبیاء میں ارشاد ہے کہ وَاللَّهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے. وَمَنْ عِندَهُ، اور جو کچھ اس کے پاس ہے. لا یستکبرون، وہ نہ تکبر کرتے ہیں عن عبادات ہی، کہ اس کی عبادت سے. ولا یستعسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں. دونوں جگہ من کے مطلب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ، لیکن وہ کسی نہ کسی چیز کو، موصولیت کو. استفہام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ یاسین میں ہے کہ قالوا وَلَّیْنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرَقِبْنَا، کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم پر. من باسنا، ہمیں کس نے دوبارہ اٹھا دیا. من مرقدنا، ہماری قبروں میں سے. من کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ ہے جو. وَمِنَ النَّاسِ من، اور لوگوں میں سے جو کوئی، جو ایک. یقولو، یقولو میں اگر ہم بنیادی طور پر لفظ دیکھیں تو ہمارے پاس قولن، اور یہ جو ہے اس میں ہمارے پاس علامت مضارع ہے. عربی اردو ہمانگی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم قول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اقوال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اقوال زرین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قوالی بھی ہمارے پاس یہیں سے نکلا ہے، یعنی کسی بات کو. تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے. یہ علامت مضارع، یعنی جو کو وہ جو ہے ذات کر ہے، وہ کی قول، وہ کہتا. آمنا جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، امن اور اس کے ساتھ نہ. اب
پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ اس کا بنیادی مادہ الف میم اور نون ہے۔ ایمان کا لفظ یہاں سے نکلا ہے اور ایمان کے معنی ہم شروع کے بے خوفی، اطمینان، حفاظت، اعتبار، ماننا، یقین کرنا، اور اس اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں سے لفظ مومن ہے، اور اصطلاح میں ہم جو ہے اللہ پر اور جو دین اسلام پر ایمان کو ایمان کہتے ہیں۔ آمنا میں اب آمن کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا، وہ نا، نون الف نا جو ہے یہ ہمارے پاس عربی گرامر کے حوالے سے اسم ضمیر ہے، پر یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اٹیچ ناؤن بھی ہے، یعنی یہ ساتھ مل کے بھی آتا ہے، اور یہ جو ہے ہمارے پاس مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے۔ ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں ہم، ہمارا، ہم نے، اس طرح ہے فضل کہ ہم نے فضیلت دی۔ اب دیکھیں یہ فضل کے ساتھ نون الف نا ہے، اٹیچڈ ہے، یعنی فضل کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ہمانا، ہم ماضی کا صیغہ بھی آ گیا، ایمان لائے نہ ہم، یعنی ہم سب ایمان لائے۔ بے یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ، اور آخر میں پھر آتا ہے کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ، تو یہاں بے تین طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں یا فرق ہیں۔ عربی گرامر کے حوالے سے ہمارے پاس پریپوزیشن میں سے آتا ہے، مختلف اس کے یہ معنی۔ اب جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ باللہ و بالیوم الآخر، تو یہاں بے کے معنی پر کے ہیں، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ پر اور آخری دن پر۔ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری۔ جب بے مومنین ہے تو یہاں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ساتھ ہے، یعنی مومنین کے ساتھ، اور چونکہ وہ ما ہم بے مومنین ہے اس لیے وہ نیگیٹو آگے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہاں مومنین جو ہے یہ بے جو ہے اس کے ساتھ میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ علق میں ہے کہ اللہ سے علامہ بالقلم، اللہ وہی ہے جس نے قلم کے ساتھ جو ہے یعنی اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ علم سکھایا۔ یہاں ساتھ کے معنی اور بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اليوم، اليوم، یوم کے معنی دن کے، اور الف لام، الف لام کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہاں جو ہے دیکھا تھا کہ جب وقت یا زمانے متعین کے لیے آئے تو اليوم وقت اور زمانے کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ معرفہ سے کو بھی بناتا ہے، یعنی یوم عام دن نہیں، ایک۔ اردو عربی ہمانگی کے حوالے سے دیکھیں تو یوم کا جو لفظ ہے ہم استعمال اردو میں بھی کرتے ہیں، یوم آزادی، یوم نجات، یوم تشکر، یوم سیاہ، اس طرح بہت سے موقعوں پہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یوم کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال۔ آخر، الآخر پھر دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، الف لام اس کے شروع میں بھی ہے۔ الف لام کے جو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں الف لام جو ہے یہ ہمارے پاس نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ہر آخر نہیں ہے، وہ الیوم الآخر، وہ مخصوص دن، تو چونکہ وہ خاص ہو گیا اس کے ساتھ دوبارہ آخر بھی لگایا گیا کہ ہر آخر نہیں، یعنی ایسی آخر جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عربی اردو ہمانگی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس لفظ آخری استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح جب ہم اردو میں الفاظ استعمال جو ہوتے ہیں انہیں عربی کے ساتھ مماثلت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ترجمہ یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 4 میں دیکھ چکے ہیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آخرت کے ساتھ جو ہے بے بھی ہے، الف لام بھی ہے، اور تے
کر کے ہم نے آخرت کی گھڑی کر دیا، اس کو مؤنث کا صیغہ آ گیا. یہاں الیوم الاخر ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے، تو ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ آخرت پر. اب آخرت پر تو وہ ایک وقت متعین ہے، الیوم الاخر تو ایک وہ دن جو کہ آخری دن ہے. واو پہلے بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. یہاں جو ہے واو جو ہے میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس حالانکہ لیے استعمال ہوگا. اب اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں اور وہ ہرگز مومن نہیں ہے، وما ہم بمومنین، اور وہ مومن نہیں ہے، اور ایک ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. تو اب جو حالانکہ ہے یہ اس چیز کی زیادہ وضاحت کرتا ہے، کیونکہ پیچھے ایک بات ہوئی تھی جب من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ لوگوں میں سے جب ایک شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ وہ سب لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان لائے اور وہ ایمان نہیں لائے، یا جب ہم کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یا وہ مومنین کے ساتھ نہیں ہے، یا وہ مومن نہیں ہے، تو حالانکہ جو ہے وہ ایک ان کے دعوے کی تردید کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہاں واو کا جو ترجمہ ہے وہ حالانکہ زیادہ بہتر ہے. ما یہ لفظ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہے اس میں نہیں بھی ہے، یعنی نیگیٹو سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو اسم موصول کی طرح استعمال ہوتا ہے. کیا؟ استفہام کے، یعنی ایک ہی یہ حرف ہے لیکن یہ نیگیٹو ورڈز میں بھی استعمال ہے، اسم موصول جو ہم نے کہا تھا اس میں بھی ہے، اور یہ سوال کے لیے بھی. یہاں نہیں کے معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہی جو آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومنین کے ساتھ نہیں ہے. اب اس کی قطعاً جو ہے وہ جو ہے اس کی تردید جا رہی ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں جو ہے اس کے معنی جو کے ہیں، یعنی اس میں سے جو کے معاملے میں ایک اور قرآن پاک کی آیت سورۃ حشر کی آیت کا حوالہ ہے کہ مَا قَطَعْتُمْ، کہ جو تم نے کاٹا. یہ ایک واقعہ ہے جس میں سے کھجور کے درخت جب کاٹے گئے تھے، تو یہاں لفظ صرف میں جو کو جو ہے بتا رہی ہوں کہ جو بھی کام ہوا کس کی طرف اشارہ ہے، جو ماں کا ایک ترجمہ جو ہے یا ایک استعمال جو ہے ہم کیا یعنی سوال پوچھنے کے لیے بھی کرتے ہیں، اور سوال میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے، تعجب کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس میں ہم تحسین کا جو ہے وہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. ما ہذا، یہ کیا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ سوال ہے سادہ سا، ما ہذا یہ. آگے میں قرآن پاک کی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 8 ہے کہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے. اب کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ تو یہاں جب کیا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی جو ہے تحسین ہے، انداز جو ہے وہ تحسین کا ہے. پھر ہے وہ اصحاب المشمات، بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشمات. اب یہاں پہ بھی جو ماں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ افسوس کے لیے ہے. تو ایک سوال ہے اور پھر اس میں جو تعجب ہے اور پھر اس میں جو افسوس ہے، اس طرح یہ لفظ جو ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور عربی گرامر کے حوالے سے استفہام میں بھی ہے، اور ہمارے پاس یہ اسم موصول میں بھی ہے، نیگیٹو ورڈ میں بھی نہیں کے معاملے میں استعمال ہوا ہے. اور جو نیگیٹو ورڈز کے حوالے سے ہم نے پہلے کہ اور بھی لفظ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں، لن، لم، لیسا، ما اور لا. اور اس سلسلے میں ماں اور لا کی جوڑی بھی دیکھی تھی کہ ماں بھی استعمال ہوتا ہے. ماں جو ہے اس کے معنی ڈڈ ناٹ، یعنی یہ ماضی میں جا کے نفی کرتا ہے، اور لا، ول ناٹ، یہ مضارع میں نفی کرتا ہے. ہم جو ہے ہمارے پاس اس
کے حوالے سے ہم اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یعنی اسم ضمیر یعنی پر غائب سب کے لیے اٹیچ ناؤن بھی ہے، یہ سپریٹڈ ناؤن بھی ہے، یعنی الگ سے بھی آتا ہے، جیسا بھی ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں الگ سے آیا ہوا ہے، مل کے بھی یہ آتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں نے بتایا تھا کہ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں کہ سپریٹڈ میں اس کا کہ وہ سب مرد، ان سب مردوں کا اٹیچ کے ساتھ آل مین یعنی تمام کے تمام مرد، اور جب اس کے پیچھے ہمارے پاس کوئی حوالہ نہ ہو کہ ذکر صرف تو پھر یہ ہے سب کے سب استعمال ہوتا ہے، اور عموماً اس کا استعمال یہی ہوتا ہے کہ تمام کے تمام۔ اموالہم انفسہم یہ ہمارے پاس اٹیچ ناؤن آتی ہیں، وما ہم اور وہ سب نہیں ہے، اور ما ہم وہ سب نہیں، بے مومنین، بے مومنین کو اگر ہم دیکھیں تو میم جو ہے ہمارے پاس علامت فاعل ہے، یہ نون ہمارے پاس علامت جمع ہے، واو نے نون کے حوالے سے امن کو دیکھا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ لفظ امن ہے، ایمان اس سے بنتا ہے۔ مومنین کا ہم ترجمہ کریں گے سب ایمان۔ اب بے آ گیا تو مومنین کے ساتھ، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں جو بے ہے وہ ساتھ کے معنی ہوتا ہے، وما ہم بے مومنین اور وہ سب مومنین کے ساتھ نہیں ہے، یا یہ بھی ترجمہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ماں ماضی میں جا کے یعنی جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ہم ایمان لا چکے ہیں، تو یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، میں سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ ماں میں نے کہا پہلے بتایا کہ بہت انٹینسٹی کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ جو کہ دعویٰ کیا گیا ہو اس کی تردید جو ہے وہ کرتا ہے، اور ترجمہ میں نے کہا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ نہیں ہے، دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت جب آیت کی تفسیر بیان ہوگی اس میں کی جائے گی۔ یہاں تک ہم نے عربی گرامر کے حوالے سے کچھ چیزوں کو دیکھا، اور عربی اردو جو ہے امانگی کے حوالے سے کہ کون سے الفاظ جو ہے ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین رب العالمین۔